मोहतरम हाज़रीन, मिर्ज़ा गालिब का एक मशहूर शेर है कि क़ैद हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। यानी इंसान की ज़िंदगी, जो ज़िंदगी की डगर है, इसमें इंसान मजबूर है, यानी जीने पर मजबूर है, और इसके साथ गम का जो बंध है पुश्ता है। दोनों एक ही है, साथ साथ चलती हैं। आदमी जब तक जिंदा है गम, अंदोह, सदमा, परेशानी लाजमी जुज़ है। उसी का एक मिसरा ये भी है कि गम हस्ती का असद किससे हो बजुज़ मर्ग इलाज। यानी असद अपने आप को कह रहा है कि ज़िंदगी का जो गम है उसका इलाज सिवाय मौत के नहीं है। यानी मरने तक हर इंसान गम, सदमा, अंदोह, हुस्न व मलाल का शिकार होता है। ये ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत है कि हर इंसान इसका तजुर्बा भी करता है और इर्द गिर्द में मुशाहदा भी करता है। दुनियावी एतबार से कोई आदमी कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, इक़्तिदार के एतबार से, माल व दौलत, जायदाद और दौलत के एतबार से, या फिर दीनी एतबार से भी जो लोग आला से आला मकाम के दुनिया में हो सकते हैं, दोनों तरफ देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि एक शख्स अगर तख्ते शाही पर बैठा है, यानी बादशाह है, वज़ीर आज़म, सदर जमहूरिया है, वो भी गम से महफूज नहीं है। और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिनका दर्जा इंसानों में सबसे आला है, सबसे ऊंचा है, उन्हें भी दुनिया की तकालीफ, परेशानियों से गुजरना पड़ा। अपने इर्द गिर्द मुसलमानों की, ईमान लाने वालों की ऐसी हालत को देखना पड़ा जिससे उन्हें खुद भी तकलीफ महसूस होती थी, वो फिक्रमंद होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी की इस हकीकत को कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर आजमाएंगे। डबल ताकीद के साथ है, ये ज़रूर ब ज़रूर उसी का तर्जुमा कर रहा हूँ कि ज़रूर ब ज़रूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से, डर के ज़रिए, भूख के ज़रिए, जान, माल और फलों में कमी करके। हमारा कोई गुजर जाए, ये जान की कमी है, माल की कमी, कोई नुकसान हो जाए, दिवालिया हो जाए, फाका कशी हो जाए, माली नुकसान हो जाए धंधे कारोबार में, ये सारी चीज़ें माल की कमी है। फल खेती तबाह हो जाए तो ये फलों की कमी है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया कि हम ज़रूर ब ज़रूर आजमाएंगे। यही अल्लाह तबारक व तआला ने गमों, अंदोह, परेशानियों, ज़िंदगी के नशेब व फराज को ये बताया कि ये तुम्हारी आजमाइश है। हर इंसान को इस दुनिया की ज़िंदगी में इससे गुजरना ही है। इससे तहफ़्फ़ुज़ या पूरे तरीके से, यानी जहाँ कोई गम ना हो, दुख ना हो, ऐसी ज़िंदगी अल्लाह ने जन्नत में रखी है। दुनिया की ज़िंदगी में इससे किसी को फरार और बचाव नहीं है। हर शख्स को इससे गुजरना है, जैसा कि मैंने इशारा किया कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी गुजरना है। और हकीकत में ये देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में यही नशेब व फराज ज़िंदगी की हकीकत है, और हमारा किरदार, हमारा ईमान क्या है, ये तय करती है। आप और हम अपने आप पर गौर करें, जायज़ा लीजिए, हमारी अपनी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं। जो माजी में दुख की चीज़ें गुजर गई है उसको अरबी में हुस्न कहते हैं, हुस्न। और जो मुस्तकबिल में जिसका अंदेशा है, परेशानी है कि ऐसा हो सकता है, ये डर है, इसकी फिक्र जो होती है उसको हम कहते हैं। और अभी हाजिर में कोई सदमा, तकलीफ होता है, उसको गम कहते हैं। हुस्न, हम और गम, ये हर इंसान, उनकी ज़िंदगी भी दुखों से, परेशानियों से, गमों से, अंदों से महफूज नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, तो आप अपने गिर्द में देखिए, अपने आप में देखिए। कोई अपने दुखों का मुदावा करने के लिए मज़ारात पे जाता है, कोई दुनिया की ईमान के लिए। हर बात अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में तय होती है। यानी एक मोमिन बंदा अपनी ज़िंदगी के हर दुख और परेशानी के ताल्लुक से वही रविश, मौक़िफ़ इख्तियार करता है जो कुरान और हदीस ने तालीम दी है। मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी, उस माना की और भी 20 आयत है कुरान में कि कौन लोग हैं जिनको ना हुस्न होता है, यानी माजी की तकालीफ पर कोई मलाल नहीं होता, और ना जिनको गमो, अंदोह, मुस्तकबिल और हाजिर का गम होता है। कौन लोग हैं ऐसे? आप कुरान की आयतों को खंगालेंगे, सिर्फ इस माना की आयतों को निकालेंगे तो आपको जगह जगह नजर आएगा कि जो ईमान वाला है, अमल सालेह वाला है, नमाज कायम करने वाला है, ज़कात देने वाला है। ईमान और अमल सालेह से अपनी इस्लाह की,
نماز اللہ کا حق میں سب سے بڑا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے۔ تو جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جن پر نہ کوئی غم ہے، نہ حزن و ملال ہے، اور نہ وہ غم خوف اور اندیشے میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ مستقبل کا اندیشہ ہے، نہ ماضی کا ملال ہے۔ حال تو گزرتا ہی رہتا ہے، بہت چھوٹی سی مدت ہوتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں شیخ عبدالرزاق عبد المحسن کی فقہ الادعیۃ والاذکار میں سے یہ دعا نکالی، بڑی پیاری دعا اور شرح ہے، اسے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد رکھنا چاہیے۔ کرب، غم، دعائے کرب کہتے ہیں اسے، اور آپ نے بارہا سنی ہے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ تھوڑی سی لمبی ہے، بہت لمبی نہیں ہے، یاد کرنے میں 2 دن لگیں گے اگر آدمی لگے، بلکہ بہت سے لوگ 1 دن میں یاد کر لیں۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ابن حبان نے بھی نقل کیا۔ یہ جو پوری دعا ہے، اس میں جو دعا کے الفاظ ہیں صرف دعا نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ ذکر و اذکار دعا جو کرتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، فلاں دعا پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے، فلاں دعا پڑھنے سے آدمی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے رسول اللہ کے فرامین ہیں، لیکن دعا کے صرف الفاظ آپ پڑھیں، دل میں یقین نہ ہو، اس کے معنی اور مفہوم کا علم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں عمل اور عقیدہ اس کے خلاف ہے، جیسا کہ میں نے کہا، بار بار کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ ایک آدمی کہہ رہا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ ایسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے پیشانی بھی ٹیک رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، دوسروں سے استعاذہ اور دعا کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے اولیاء صالحین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تھا، ان کو بھی مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہے، غیب کا علم ہے، اور نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی شرک بھی رکھ رہا ہے، تو کلمہ توحید اس کے لیے بے فائدہ ہے۔ قل اللہ احد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، آیت الکرسی کا پڑھنا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس دعا کو بتانے سے پہلے کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اس میں کیا کہا گیا ہے ہمیں وہ معنی جاننا چاہیے، اور اپنے دل کے ساتھ اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اس کے عملی تقاضے جو ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، تب یہ دعائیں ہمیں فائدہ کرے گی۔ اور یہ جو دعائے کرب ہے، غم و اندوہ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگی گئی ہے آخر میں 2-3 جملوں میں ہے، اور اس مانگنے سے پہلے جو وسیلہ لگایا گیا ہے زیادہ لمبا وہی حصہ ہے، اور وہی اس میں جو وسیلہ یا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے غم و اندوہ کے علاج کے نسخے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک مسلمان بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ ان میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہے یہ ہمارے دکھوں کا، غموں کا، حزن و ملال کا علاج ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری تدابیر ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور میں جو بھی کہوں گا بہت مختصر ہی کہہ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما اصابہ کیا ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم او حزن، اگر کسی آدمی کو کوئی ہم، مستقبل کا کوئی اندیشہ، خوف، مستقبل سے لاحق ہونے والا غم، اور کوئی حزن یعنی ماضی کی کوئی دکھ بھری داستان ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کسی کی میت ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس کا حزن ہے، اگر کسی انسان کو ماضی یا مستقبل کا کوئی غم لاحق ہوتا ہے اور وہ یہ الفاظ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو پوری دعا بتائی، اور اس کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دعا کے بعد الا اذهب الله همه وابدله مكان حزنه فرحا، اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہم کو، جو مستقبل کا اندیشہ، خوف، خطرہ ہے، اس کو دور کر دے گا، اور اس کا جو حزن ہے، ماضی کی جو تکلیف ہے، ماضی کے دکھ پر، اس کو اللہ خوشی میں بدل دے گا۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول بولے قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ينبغي لنا ان نتعلم هؤلاء کلمات، صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے ان کلمات کو، ان دعائیہ کلمات کو سیکھ لینا بڑا مناسب اور اچھا ہے، تو آپ نے کہا اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، کہ ہر وہ شخص جو انہیں سنتا ہے ان کلمات کو، اسے سیکھ لینا چاہیے، صرف یاد نہیں کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اب آئیے ان دعائیہ کلمات، میں نے یہ آخر کا جملہ پہلے اس لیے بتایا کہ یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، تعلیم ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اور اذکار، قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں نا، یہ بھی دین حق کے حق ہونے کی دلیلوں میں سے بڑی شاندار دلیلیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موقعوں کی جو دعائیں ہیں نا،
وہ دنیا کے کسی بھی انسان کی کسی بھی دعا اور کیسے بھی الفاظ سے بہت بلیغ، فصیح، جامع ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول کا اجر ملے گا۔ دعا کی فضیلت الگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی خوبیاں ہیں۔ آپ اسے پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، توحید مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط اور بڑھے گا، اور آپ کو بہت سارے دروس و ہدایات ملے گی، جیسے کہ اس دعا میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی سبق ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑی توحید کی دلیل ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ بزرگوں کے آستانوں پر، مزاروں پر، مشاہد پر جا کے مانگتے ہیں، بندوں سے امیدیں آس لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی یہ تعلیم جو بہت موٹی کھلی ہے، سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ، تمام انبیاء اللہ سے مانگتے تھے، مطلب جو مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ محتاج ہے، اور وہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے اس کے محتاج ہے، یعنی اللہ رب العالمین دینے والا ہے جس سے مانگ رہے ہیں۔ توحید کی کتنی شاندار، کتنی کھلی، صاف اور آسان سی دلیل ہے، موٹی عقل والا بھی سمجھ جائے۔ اگر میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس دولت ہو، تو میں دوسروں کے سامنے بھیک مانگوں گا؟ میں مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے میں جو دوسرے سے مانگ رہا ہوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر لوں، اس لیے دوسرے سے طلب کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پہلا سبق تو یہی ہے جو اس میں آنے والا ہے، یعنی دعا مانگنے کا اللہ سے۔ غم، ہم، اندوہ، جو بھی ہم کو دنیا کے مسائل ہیں، یہ دماغ میں رکھیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، اس دعا میں وہ بات آئے گی۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا بتایا کہ بندہ کیا کہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک۔ پوری دعا پڑھوں اور پھر ترجمہ کروں، ایک ایک ٹکڑا لیں۔ شیخ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس دعا کے اندر 4 ایسے اصول بتائے گئے ہیں، جو آخر میں دعا ہے اس سے پہلے 4 اصول کا ذکر ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے غم و اندوہ کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس دعا میں بتائی گئی ہے کہ اپنی بندگی کو محقق کرنا، خالص بنانا، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات ماننا، اعتراف کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میرے لیے بھی، میرے ماں باپ کے لیے بھی، میرے ماں باپ بھی اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا محتاج ہوں، اس کی عبادت اور اس کے سامنے انکساری، عاجزی، خضوع اختیار کرنے کی ضرورت ہے مجھے۔ تو پہلا یہ کہ پورے طریقے سے اللہ کے سامنے انکسار ہو، خضوع ہو، اور اس بات کا اعتراف ہو اپنی طرف سے، اوپر زبان سے بھی اور دل سے بھی، کہ میں اللہ کا مخلوق ہوں، اس کا مملوک ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں ہی نہیں میرے ماں باپ بھی، جو قریبی ماں باپ ہے جس کو ہم ابو اور امی کہتے ہیں وہ بھی، اور جو دور کے ہیں یعنی حضرت آدم اور حوا، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں سارے انبیاء، اولیاء، صالحین سب آ گئے، اچھے برے بھی آ گئے۔ اللہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ سے لے کے سارے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے مملوک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ چنانچہ بندہ، پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا بندہ غلام ہوں، میرے باپ بھی، وابن امتک اور تیری بندی کا، لونڈی کا، کنیز کا بیٹا ہوں، یعنی میری ماں بھی تیری بندی ہے، وہ بھی تیری بندگی والی ہے۔ چنانچہ سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی فلاں اور فلاں، کوئی حکومت، کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو اولاد نہیں دے گا تو دنیا کے سارے اولیاء انبیاء مل کے وہ اولاد نہیں دلا سکتے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے وہ آ رہا ہے، تو خالق وہ ہے، ہم مخلوق ہیں، مالک وہ ہے، ہم مملوک ہیں، حاکم وہ ہے، ہم محکوم ہیں، اس پر ہمارے ہی فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ ہے بندگی کا اعتراف کرنا، جس سے ہمیں ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی اس سے خلاصی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ کا کرم، اس کی نعمت نہ ہو تو ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، اسی کے جلانے سے جی رہے ہیں، اسی کے کھلانے سے کھا رہے ہیں، وہ نہ چاہے تو ایک دانہ نہیں مل سکتا۔
اور اگر کوئی پیر مبی اور فلاں کی بات کرتا ہے تو وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے در کے غلام تھے، اس کے رحم و کرم کے محتاج تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے بندے تھے، بندوں کو بندگی کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں پناہ دے، بچائے۔ ہمیں کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، بچانے والا، غم کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی رب ہے، وہی مدبر ہے، وہی مالک اور خالق ہے۔ اگر یہ پہلا جملہ سیکھ لیں، ہم سمجھ لیں، تو بندگی اللہ کی اختیار کریں، شرک نہیں کریں گے، کسی اور کے در پہ جھکیں گے نہیں، کسی اور کو پکاریں گے نہیں کہ اے فلاں ہماری مدد کر۔ چنانچہ پہلا یہ اعتراف، یہ توحید کا۔ اب آدمی جب یہ مانے گا کہ میں بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ خالق، میں مملوک ہوں، اللہ مالک، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ مانے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی بندگی کو اللہ کے سامنے ہی اختیار کرے گا، اسی کے سامنے جھکے گا، ذلت اختیار کرے گا، عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا، انابت کرے گا، اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا۔ اگر آپ بندگی مانتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کو کرنا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ہم کو رکنا ہے، بچنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے، دکھ پریشانی آئے، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، پناہ مانگنا، التجا اور جو ہے اس سے بچاؤ حاصل کرنا، صرف اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے گا آدمی۔ یہ بندگی کو ماننے کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور دل اس اعتبار سے کہ ہم بندگی جس کی کرتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے دل میں ایسی محبت، ایسی رجا، ایسا توکل صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ پہلا جملہ، یہ پہلا حصہ، پہلی اصل کہ اگر ہم غم و اندوہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ توحید اور ایمان ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرنا اور اللہ کے حقوق کو پہچان کر اپنی طاقت کے مطابق ظاہر و باطن میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات کو مختصراً بیان کیا، یہ پہلی اصل تھی۔ دوسری اصل کی ایک یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی قضاء اور قدر سے ہو رہا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جو کچھ ہو، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ یہ ایک بندہ مومن کا، ہم کہتے ہیں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، کہ اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ کتنی صاف بات ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا، اس معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں مل جائے گی۔ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، شادی ہو گئی، علاج بہت سارا کر لیا، 10 سال 12 سال ہو گیا، بہت علاج کر لیا، نہیں ہے، اب اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو چلو اب فلاں کے مزار پہ چلیں، فلاں کے در پہ چلیں۔ حمل ٹھہر گیا تو خاص طور سے شیطان، ابھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا، بیوی کو پتہ نہیں چلتا کہ حمل ٹھہرا ہے، تبھی وہ لے جاتا ہے مزار پہ، کیونکہ 2 مہینے بعد جب پتہ چلتا ہے، 1 مہینے بعد، تو کہتا ہے مزار پہ آیا اس لیے ہم کو اولاد ملی، جبکہ اولاد دینے والا اللہ ہی تھا۔ شیطان نے بس خیال بدل دیا کہ تم یہاں آئے تو ملا، اب اس نے شرک کو اختیار کر لیا۔ تو ایک آدمی رات کے ایک درس میں قل اللہ احد پہ ہو رہا تھا، میں نے بات کی کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے، اولاد مانگے، بیماری سے شفا مانگے، دکھ درد سے اپنا نکلنے کا راستہ مانگے، اپنی پریشانیوں کا حل مانگے، کسی اور سے مانگتا ہے اگر، تو وہ اپنے اس عمل سے کیا کہتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ پہلی بات، یا تو وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کو عیب والا مان رہا ہے کہ وہ میری نہیں سنتا، وہ میرے مسئلے کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا تو ایسا مان رہا ہے۔ ایک مومن یہ نہیں کہے گا۔ تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اندر عیب اور خامی تو نہیں ہے، لیکن وہ مجھے نہیں دے رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں دے رہا ہے، تو اب میں بابا کے پاس جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاؤں گا، شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ لگاؤں گا، جب یہ وسیلہ لگے گا تو اللہ دے دے گا۔ مطلب اللہ ایک آدمی کو آپ ایسا مان رہے، وہ آدمی یہ مان رہا ہے کہ اللہ اس آدمی کو اولاد دینے والا نہیں تھا، لیکن جب بیچ میں پیر صاحب کا، ولی کا، صاحب قبر کا وسیلہ لگ گیا اور اس نے فورس کیا، تو اب اللہ نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا، جو نہیں دینے والا تھا فیصلہ بدل کے کہا دوں گا۔ اور میں نے اشارہ کیا، ہمارے ہاں لوگ واقعہ سناتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی شان میں ایسی بری گستاخی جسے نقل کرنے میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے،
کہ بھائی ایک عورت آئی اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی مجھے ایک بھی اولاد نہیں. انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو یہ بیٹا دے دے. کہا عبد القادر میں نے تو تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے اس کو اولاد, تو کیسے دے دوں؟ کہا 2 دے. کہا ارے میں نے ایک بھی نہیں لکھا, تو 2 کہہ رہا ہے. کہا 3 دے. پھر اس کے بھی لیے منع کیا, کہا 4 دے. 7 تک چلے گئے اور دینا پڑا اللہ کو. یہ بیان کیا جاتا ہے واقعے میں. تو کون بڑا ہوا, اللہ یا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. وما قدر اللہ حق قدر. میں کہا ڈرتے نہیں ہیں یہ اللہ سے, اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان کیا ہے, وہ فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن انبیاء کرام نفسی نفسی کہیں گے. کوئی بولنے سے ڈرے گا اللہ کے سامنے, بغیر اجازت کے کوئی بولے گا نہیں. اللہ کے فیصلے کی مخالفت کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. یہ نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن مانے, اللہ کے دوست کو اپنا دوست مانے. اگر اللہ کے دشمن سے کوئی دوستی کرے گا تو اللہ کا دشمن ہوگا. اب شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی شخص مشرک کو بدعتی کے بارے میں بولیں گے میرا مرید ہے اللہ اس کو معاف کر دے, بول ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کے لیے نہیں بول پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے, سامنے جہنم میں ڈالے جائیں گے. قرآن حدیث میں موجود ہے. ابو طالب کے بارے میں موجود ہے, سگے چاچا دنیا میں ساتھ دیا, ایمان نہیں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ابو طالب, ایمان نہیں لایا, اتباع نہیں کی. آج ہمارے یہاں بھی بہت سے ہم بولتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. سوچو ابو طالب کی طرح تو نہیں ہے, وہ بھی محبت کرتے تھے, سچی محبت تھی, لیکن بھتیجے والی دنیا والی تھی, رشتہ داری والی, ایمان والی نہیں تھی, اتباع نہیں تھی. تو یہ محبت جو زبان سے ہوتی ہے, دعوے سے ہوتی ہے, ابو طالب کی بھی تھی, فائدہ نہیں دی. فائدے کے لیے ضروری ہے اتباع کریں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے دینے حق کیا. قال الحق وهو العلی الکبیر. وقت نہیں ہے, میں رات میں اس کو بیان کیا تھا. تو ایک چیز یہ, جب ہم یہ مانیں گے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے, تو ہم اپنی مصیبتیں, اپنا غم, اپنی تکلیف اللہ کے در میں, معاملہ تیرے اختیار میں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ دنیا میں وما من دابۃ, کوئی بھی جانور دنیا کا کوئی بھی ہو, سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سونے کے وقت کی دعا میں بھی ہے کہ اے اللہ اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم والی دعا. اسی میں ہے کہ میں ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ساری مخلوق پر اختیار اللہ کا ہے. کوئی جانور ہو, سانپ بچھو ہو, شیر چیتے ہوں, جن ہوں, شیطان ہوں, انسان ہوں, کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی بادشاہ ہو, کوئی کسی اقتدار پہ ہو, کلیکٹر ہو, فلاں ہو, ڈھما ہو, سب کی پیشانی اللہ کے, مطلب سب اللہ کے اختیار میں ہے. جب آدمی یہ عقیدہ رکھے گا جو میں نے بتایا, اور یہ چیز جو یہ دوسرا اصول جو ہے اس دعا کریم میں, اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو بھروسہ صرف اللہ پہ کرے گا, امید صرف اسی سے رکھے گا, ڈر صرف اللہ کا ہوگا. اس کے اندر خودداری آئے گی, دوسروں کے سامنے جھکے گا نہیں, چاپلوسی نہیں کرے گا, اپنا ایمان جگہ جگہ بیچے گا نہیں, اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسروں سے امیدیں وابستہ نہیں کرے گا, جیسا کہ آج مسلمانوں میں بہت بڑے طبقے کا کردار ہے اور عام لوگوں کا کردار ہے کہ مادی اعتبار سے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ حل کریں گے. بھول جاتے ہیں کہ کائنات کی تدبیر کرنے والا رب العالمین ہے. یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار میں, لین دین میں, معاملات میں, رشتے تعلقات میں, فائدے اور نقصان کے معاملات میں, یہاں تک کہ حکومت قائم کرنے میں. آج چل رہا ہے ووٹ چوری اور یہ چوری اور وہ چوری, سب دھوکے کی زندگی دنیا کے چکر میں. بھول جاتے ہیں اس کائنات کا نظام وہ نہیں چلا رہے ہیں, کتنی بھی چال بازیاں کر لیں. آخر میں فیصلہ, جتنی چھوٹ اللہ دے رہا ہے اتنی اچھل کود یہ لوگ کر سکتے ہیں, کوئی بھی شرارت والا. آخر میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب ایسا ہوگا تو آدمی کی توحید مضبوط ہوتی ہے, اللہ پہ بھروسہ قائم ہوتا ہے, دوسروں سے امیدیں نہیں کرتا, اور اللہ کے لیے اس کی بندگی کا جذبہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو جب قوم کے لوگوں نے دھمکی دی تو ان کا جواب سنیے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. سب پالا نار کام نظام چلانے والا وہی ہے, میرا بھی اور تمہارا بھی, بس میں اس پہ بھروسہ کر رہا ہوں. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها, کوئی بھی چوپایا, کوئی بھی جانور زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, اور میرا پروردگار صحیح راستے پہ ہے, تو جو سچا ہے اس کا ساتھ دے گا, اور میرا بھروسہ اسی پہ ہے. دنیا کے اسباب نہیں تھے حضرت ہود علیہ السلام کے پاس. آج مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں
یہ جملہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے، سبق دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے اسی سے مانگو، اسی پہ بھروسہ کرو، اسی کے در پہ جھکو. ہاں اسی طرح یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہی، مازن فی حکم کا، کہ میرے سلسلے میں اے رب اللہ تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، حکم نافذ ہوتا ہے، چلتا ہے. اب یہ تیرا حکم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک قضا اور قدر. قدری جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، رات اور دن کا نظام چل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، ہاں سردی گرمی کا، یہ قدر اور یہ قضا قدری تقدیر اس کو کہتے ہیں، حکم قدری یعنی یہ تقدیر. تو نے مجھے بڑا بنایا، تو نے مجھے چھوٹا بنایا، تو نے مجھے مرد بنایا، تو نے مجھے لڑکی یا عورت بنایا، سب کے حساب سے کہہ رہا ہوں، گورا بنایا، کالا بنایا، ہندوستانی بنایا، عرب میں پیدا کیا، امریکہ میں پیدا کیا، سری لنکا میں پیدا کیا، جیسا بنایا، جو دیا، جو نعمت دی، وہ تیرا عدل اور انصاف ہے، سب سے تیرا بہترین فیصلہ ہے. میں جیسا ہوں، جو ہوں، جہاں ہوں، مجھے جو مل رہا ہے وہ تیرا فیصلہ ہے، اور تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے. لہذا تو مجھے زندگی دے، موت دے، بیماری دے، شفا دے، سزا دے، تجاوز فرما، اس کے علاوہ جو بھی تیرا فیصلہ ہے، غم دے رہا ہے، اندوہ دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے، خوشحالی دے رہا ہے، تنگی دے رہا ہے، غریبی دے رہا ہے، تیرا فیصلہ ہے. ہاں اس میں عدل ہے، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں. وما ربک بظلام للعبید، ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ہمارے گھر میں میت ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہمارے گھر میں فاقہ ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی، مصیبت، دکھ، غم آ گیا، یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ ہر بندے کو اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سب سے زیادہ اس کو آزماتا ہے جس کا ایمان ہو. جس کا جتنا ایمان، اللہ اس کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے. غور کیجئے، ہاں انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا. وقت نہیں ہے اس لیے آگے بڑھتا ہوں. تیسرا قاعدہ اس دعا میں اندر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر بندہ ایمان رکھے، کہ جو اللہ کے نام ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان تمام پر ایمان رکھے. قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے نام اچھے نہیں ہیں، سب سے اچھے ہیں. حسن نہیں، اس کو احسن کہا جاتا ہے. حسنہ اسی کا اس میں تفضیل ہے، سب سے اچھا، بہترین، جس میں کوئی خامی کمی نہیں ہے، بالکل کامل ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین نام ہیں، بہترین، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. دعا کا طریقہ بتایا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. فلاں بابا کا، فلاں بزرگ کا، فلاں پیر صاحب کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی بھی مردے کا، کسی بھی شخصیت کا وسیلہ لگا کے آپ سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، یہ حرام ہے. ہاں کون سا وسیلہ لگانا جائز ہے؟ سب سے اعلیٰ وسیلہ کہ آپ اللہ سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیں. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم فرما. اے اللہ تو رزاق ہے، رازق ہے، روزی دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو شفا دینے والا شافی ہے، میرے ابا کو، مجھ کو، میری والدہ کو شفا سے نواز. اے اللہ جنت تیری ہے، اور ایسے سارے انعام اور احسان کرنے والا محسن تو ہے، عدل ہے، ایسا ہے. تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا شریعت میں سب سے پسندیدہ وسیلہ ہے. قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. اللہ و اسماء، من کان باللہ عارف کان منہ اخوف، یہ جملہ ہے. اس کی تشریح کی تھی، میں وہ پڑھنے لگا تھا. من کانا باللہ عارف کانا منہ اخوف، یہ علامہ ابن قیم وغیرہ نے بھی نقل کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا، جانے گا، جو اللہ کا جتنا علم رکھنے والا ہوگا، وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ سورہ فاطر کی مشہور آیت ہے کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. کون عالم؟ جو اللہ کو جانتا ہے، جو جتنا جانے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا. اور جو علم تو رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، لیکن ڈرتا نہیں ہے، تو وہ معلومات والا ہے، عالم نہیں ہے. قرآن کے اس اصول کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نہیں، بہت سارے مفسرین نے کہا. ڈگری بہت بڑی ہے لیکن ڈر نہیں رہا ہے، حلال کو حرام بنا رہا ہے، ہیلے بہانے کر رہا ہے. ایک مولوی صاحب کو آگے تحفہ دیتا ہے تو بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ہندوستان میں سود لے سکتے ہو، ہم اس کا ایسا ایسا نام رکھ دیں گے. یعنی حرام کو حلال بنانے کا نسخہ بتاتا ہے، حلالہ کر لو، کوئی بات نہیں، چل جائے گا. جس کو اللہ کے رسول نے لعنتی کام بتایا، مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، ہندوستان میں حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم نہیں ہے.
عالم ہوتا تو اللہ سے ڈرتا، اللہ سے ڈرتا تو اللہ کے حکم کو بدلتا نہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرتا۔ ایسے سے فتویٰ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، اور ہمارے یہاں یہ بہت بکثرت ہو رہا ہے۔ خیر، یہاں ضمناً یہ بات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا، اب اللہ کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کو پہچانیں گے، قرآن میں بار بار جو اللہ نے اپنے بارے میں نام بتائے ہیں، کام بتائے ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہاں، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ اللہ ایسا ہے، سمیع بصیر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، الملک القدوس السلام، یہ ہے۔ کیوں بتایا یہ؟ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں، اس کی عظمت و کبریائی کو جانیں۔ جتنا اللہ کے اسماء و صفات کو ہم جانیں گے اتنی ہماری اللہ کی معرفت بڑھے گی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی توحید مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، آگے بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اتنی زیادہ گہری ہوتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں بستا جائے گا، اور جب اللہ کا ڈر ہوگا ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ علیم ہے، ہم کہیں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہمارے دل کی دھڑکنیں اور وسوسے بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ تو بندہ تنہائی میں بھی موبائل پر غلط پروگرام نہیں دیکھے گا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک عورت سے تنہائی میں سناٹے میں کسی آدمی نے کہا کہ آج کوئی بھی نہیں ہے، تنہائی مل گئی، موقع ملا، ان ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دکھا، آؤ ہم اور آپ مل لے میں۔ تو وہ عورت ایمان والی تھی، اس نے کہا کہ تم ستاروں کا ذکر کر رہے ہو، ستارے دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو بنانے والا کہاں گیا؟ کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ توحید تھی۔ آدمی جب یہ عقیدہ رکھے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تو یہ جب ہمارے اندر آئے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ گناہ ہو گیا تو توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں گے۔ یہ کب آئے گا؟ جب اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کے نام کا جیسا جیسا علم ہوگا اس نام کے ویسے اثرات ہمارے کردار اور ایمان پر ظاہر اور باطن میں مرتب ہوں گے۔ یہ ایک بڑا بہترین پیارا موضوع ہے۔ رات میں قل اللہ احد کا درس ہوا تھا میرا تھا اس لیے نہیں، قل اللہ احد کا تھا اس لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور سنیں، تھوڑا لمبا ہے۔ وہ رحمان کی صفت ہے سورہ اخلاص، اس کی اتنی فضیلت آپ سنتے، بیان کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہم لوگ صبح شام پڑھتے ہیں۔ کیوں ہے؟ ان کو سن کر تھوڑا اندازہ لگے گا آپ کو۔ اس میں رحمان کی صفت ہے، اور دنیا کا سب سے پیارا، سب سے لذیذ علم یہی ہے۔ ہاں، میں نے بارہا نقل کیا یہ قول، امام سفیان وغیرہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم نے نقل کیا کہ سب سے مسکین ہے دنیا میں وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکھے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کون سی ہے؟ تو کہا اللہ کی معرفت، اس کا انس، جو اللہ کے اسماء و صفات کے معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کو سیکھیے۔ اس سلسلے میں علماء کا باقاعدہ درس لیجیے، عقیدے کی کتاب پڑھیے، خاص طور سے اللہ کو پہچانیے۔ اللہ کو جتنا پہچانیں گے آپ، توحید اتنی مضبوط ہوگی۔ یہ جو ہمارے یہاں شرکیات ہیں نا، قدم قدم پہ گنڈا، تعویذ، جادو ٹونا، غم و اندو ہو رہا ہے تو کوئی جادو ٹونا کروا رہا ہے، غیر شرعی عمل اور حرکتیں کر رہا ہے، قرآن حدیث کے طریقے اور دعا کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح چیز ہے، اسے کمتر سمجھ رہا ہے بندہ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے، رسول کے مقام کا ادراک نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اور ہمارے یہاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں الٹے سیدھے، اللہ کے رسول کی شریعت کو پامال کرو، حرام کھاؤ، دوسروں کا حق مار لو، ظلم کر لو، سود بیاج کا لین دین کرو، ناجائز کام کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلی کرو، 2 رکعت فلاں پڑھ لو، سب معاف ہو جائے گا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ دین کے نام پر، جملہ غور سے سنیے، یہ دین کے نام پر دین سے گمراہ اور بھٹکانے کا راستہ ہے۔ دین کے نام پر نوافل اور فضائل بتا کر آپ کو حلال حرام اور شریعت کے احکامات سے جو لوگ ہٹا رہے ہیں، وہ آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ منبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی کی دشمنی اور تعصب کی بنیاد پہ نہیں، یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ ایک آدمی جائز ناجائز کر رہا ہے، لوگوں کا حق ہڑپ رہا ہے، بہن بیٹی کا حق نہیں دے رہا ہے، اور دین کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ تسلی ملی ہوئی ہے کہ میں فلاں ذکر کروں گا میرے سارے ظلم معاف ہو جائیں گے۔ غلط سوچتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کا حق مارنے والا آئے گا تو وہ اپنی نیکیاں اس کو دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث بارہا سنی ہے، مفلس کون ہے وہ حدیث۔ نیکیاں ختم ہو جائے گی تو جو حقدار رہیں گے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فضائل والا سب عمل لے کے جائے گا، سب پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر لوگوں کے حقوق ہیں تو معاف نہیں ہو جائے گا ایسے ہی۔ یہ غلط دین ہے، غلط بتایا ہے آدمی لوگوں نے،
اس کی اپنی تشریح ہے, اس کو سمجھیں. تو بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے یہاں, اسی لیے اس جملے میں جو آگے اس دعا کا جملہ ہے, ہاں, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک, یہاں تک ہوا. اب یہ تیسری چیز جو اللہ کے اسماء و صفات کی چل رہی ہے, یہ کسی اور موقع سے تھوڑی تفصیل بیان کریں گے. جو جملہ ہے آگے, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک, آگے کے جو جملے ہیں اس دعا میں, اسألک بکل اسم ہو لک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اور ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا نام ہے, سمیت بہ نفسک, جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے, او علمتہ احدا من, او کیا ہے, علمتہ احدا من خلقی, او انزلتہ فی کتابک, یا جس کو تو نے اپنے کسی کتاب میں نازل کیا, توریت میں, انجیل میں, قرآن میں اپنے نام کو نازل کیا, اس نام کے ذریعے تجھ سے مانگ رہا ہوں. او کیا علمتہ احدا من خلقک, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے, کوئی نبی ہو, پیغمبر ہو. آخری اگلا جملہ ہے, او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, یا تیرے وہ نام جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی, نہ کسی کتاب میں اتارا, نہ کسی بندے کو بتایا. مطلب اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. صرف 99 نام نہیں ہیں اللہ کے, بہت سارے نام ہیں. 99 جو یاد رکھے گا, اس کے تقاضے کو پورا کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے, دوسری حدیثیں بھی ہے. لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی دلیل کہ تیرے وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی. تو اس حدیث کا یہاں دیکھیے وسیلہ کس کا لگا رہے ہیں, تیرے ناموں کا وسیلہ, جو تو نے اپنا نام رکھا ہے, کسی کتاب میں اتارا ہے, کسی مخلوق میں سے کسی بندے کو بتایا ہے, یا جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے. ان ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی. یہ ہے چوتھی اصل ہے, تیسری اصل ہے, چوتھی اصل. بہت آگے بڑھ رہا ہوں, میرا دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن گرمی بھی لگ رہی ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے چوتھی اصل بھی اختصار کے ساتھ, کہ چوتھی چیز جو ہمارے غموں کا علاج ہے جو اس دعا میں بتایا گیا ہے, وہ کیا ہے کہ قرآن کریم پر توجہ دینا, کہ اللہ کا کلام ہے جس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا. قرآن و حدیث پر توجہ دینا, قرآن پر توجہ دینا. یہ قرآن جو ہدایت پر مشتمل ہے, جس کو اللہ نے شفا کہا, وہ شفا ہے, روح ہے, یہ ہمارے لیے کافی ہے دنیا اور آخرت کے لیے, یہ عافیت ہے. یہ قرآن میں اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے میں نام بھی ہے. وَالْعَبْدُ كُلَّمَا كَانَ, شیخ نے کہا کہ بندہ جتنا بھی قرآن پر توجہ دیتا ہے, قرآن پہ توجہ کئی طریقے سے ہوتی ہے. ایک اس کی قرأت ہوتی ہے, اس کو حفظ کرنا, یاد کرنا. ہاں, ہمارے آج کل اس کا بڑا اہتمام ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر قرآن آپ کا حافظ آپ نے بنا دیا, لیکن اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, قرآن میں جو پڑھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معلوم ہی نہیں ہے, اس میں توحید ہے, اس کے خلاف کر رہا ہے, اس میں ماں باپ کو اف نہیں کہنا, یہ ہے ماں باپ کو تماچا مار رہا ہے, تو ایسا قرآن یاد کر کے کیا مطلب. اس لیے قرآن کی تلاوت حفظ کے ساتھ اس میں غور و فکر کرنا, اس پر عمل کرنا, جتنا ہم کو سمجھتا ہے, جتنی ہماری طاقت ہے اتنا عمل کرنا, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا. جو شخص, یہ شارٹ جملہ یاد رکھیے, اس کی تفصیل اور دلیل بہت دی جا سکتی ہے, کہ قرآن سے آپ کا جتنا تعلق ہوگا مضبوط, اتنے آپ دنیا میں عزت دار ہوں گے, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم و ہم اور حزن و ملال کا علاج کرے گا. دوسروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن ہمارے دکھوں کا علاج ہے. یہ 4 اصل بیان ہو رہی ہے. پہلی, اپنی بندگی کا اعتراف. دوسری, ہر چیز قضا اور قدر سے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ, سب اللہ ہی کرنے والا ہے. تیسری, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو, اس کے اسماء و صفات کا علم ہو, اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگائیں. چوتھی, قرآن پر توجہ دیں, اس کو پڑھیں, اپنے گھروں میں اہتمام کریں. یہ جن شیطان آسیب کا علاج کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, روزانہ صبح و شام کے اذکار پڑھیے, گھر میں قرآن کی پڑھیے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے شیطان اس سے بھاگتا ہے. پڑھتے ہیں ہم لوگ, مانتے نہیں ہیں نا. اللہ نے کہا, رسول نے کہا, تو اس کو ہم کو لگتا ہے کہ اس میں ذرا پاور کم ہے. مولوی صاحب کا تجربہ, مولانا اشرف علی تھانوی اور فلاں, ہمارے اتنے بڑے مولانا نے یہ بتایا ہے, ہاں, اعمال قرآنی میں, تو ان کا نسخہ رسول سے زیادہ پاورفل مان لیا. کتنی جہالت کی بات ہے. ہاں, جتنا رسول نے کیا, صحابہ نے کیا, اتنا ہی کرو. ہر طیرے سے آپ سیف ہوں گے, محفوظ رہیں گے. چنانچہ قرآن کو اختیار کرنا, یہ اس میں سعادت ہے, طمانینت ہے, ہاں, دل کے سینے کی راحت ہے. اس لیے آخری جملہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول نے دعا کا آخری جملہ کیا سکھایا, کہ اتنے وسیلوں کے بعد, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ اے اللہ تو میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی, روایت کے الفاظ کا فرق ہے, کہ میرے غموں اور حزن و ملال کو دور کرنے کا, کرب اور مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے قرآن کو.
कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे और फिर इन वसीलों से परवरदिगार मेरे गम को दूर कर दे। इस पूरी दुआ में कई बड़े दुरूस हैं जो मैंने शुरू में एक आध दो का इशारा किया। सबसे पहली ये कि अल्लाह से मांगो, किसी और से नहीं। दूसरी ये कि उसी पे तवक्कुल, भरोसा, अपनी बंदगी को अल्लाह से जोड़िए, अल्लाह को पहचानिए, कुरान से रिश्ता कायम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत जितनी हासिल होगी उतने आप दीनदार बनेंगे। हाँ, मैं ये तो आयत तो रही गई। हाँ, इसके अलावा इसके इस जो हदीस में जो मजमून बयान किया गया, आप कुरान में जैसा कि मैंने इशारा किया था बार बार पाएंगे। एक दो आयत का तर्जुमा करके बात को खत्म करूं। जो पहली आयत पढ़ी थी सूरह बकरा की कि इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किया, व अक़ामुस सलाह, नमाज कायम किया, व आतबुज़ ज़कात, और ज़कात दिया। ईमान, अमल सालेह, ईमान अंदर से सही हो गया, अमल सालेह बाहर में सही हो गया। आदमी आप सही हो गए, अब नमाज कायम करना है, ये आपका अल्लाह का हक में सबसे बड़ा हक है। अल्लाह के हुकूक अदा करो। और आतबुज़ ज़कात, और ज़कात दो, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ बंदों का हक है। बंदों का जो हक आपके माल में है वो अदा करो। हाँ, तो अगर ऐसा करोगे फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। लोगों को लॉजिकल समझ में नहीं आता, क्या रे हुकूमत हमारे खिलाफ कानून बना रही है, औकाफ पर हमला कर रही है, फलस्तीन में हमले हो रहे हैं, और ये मौलवी साहब ईमान और अमल सालेह की बात कर रहे हैं। मौलवी साहब नहीं कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है। ये आयत पढ़िए, अल्लाह कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन एक मोमिन है तो उसको अल्लाह की बात समझ में आएगी। अल्लाह कह रहा है कि जो ऐसा करेगा फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका परवरदिगार के पास अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। इसी तरह आयत है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर जम जाते हैं, तो उन पर कोई खौफ नहीं है और ना वो गमज़दा होंगे। हाँ, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया, जो लोग अपने माल को रात और दिन खुले और छुपे, एलानिया भी और छुप कर भी खर्च करते हैं, अल्लाह ने कहा फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनका अजर अल्लाह के रब्बुल आलमीन के पास होगा और उन पर कोई खौफ और हुज़्न मलाल नहीं होगा। गौर कीजिए, ये दो चार आयतें हैं, ऐसी 20 और भी मिलेगी कि गमों अंदों का इलाज क्या है? ईमान है, अमल सालेह है, लोगों के ऊपर खर्च करना है। आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, दूसरों का दुख और परेशानी हल कीजिए, अल्लाह आपका दुख और परेशानी हल करेगा। अब ये हमदर्दी आज हमारे यहाँ कहाँ है? हम तो रास्ते में खड़े होते हैं तो दूसरे गुजर रहे हैं, उसकी तकलीफ का हमको एहसास नहीं है। ठेले वाला ठेला लगाता है, ऑटो वाला ऑटो लगाता है, हमारी गाड़ियाँ लगती है, हमारे घर का आगे बढ़ जाते हैं, गंदगी फेंकते हैं। देखिए यहाँ अभी मैंने देखा, जिस मुसलमान को, ये पूरी कौम बदनाम है कि गंदी होते हैं मुसलमान, आधे रास्ते से ज़्यादा जो है गंदगी फैली हुई है। सफाई मुहिम चलाइए, ये हमारे दीन का हिस्सा है, दुनियादारी नहीं है। अब तहारत शत्रुल ईमान, कुरान हदीस कहती है, अल्लाह के रसूल का आधा दीन है सफाई, और मुसलमान गंदगी में मशहूर हैं कि ठीक है कारपोरेशन वाले और फला फला हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से नहीं उठाते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो तो करें। हम अपने बदन पर, अपने घर पे, अपने मोहल्ले को साफ नहीं रख सकते। बीमारी के जरासीम का जो है वो फैक्ट्री बना के रखी है और फिर परेशान रहते हैं। तो ये जो दीन पर अमल करेंगे ना हम लोग, ये हमारे गमों का इलाज है। हम दीन पे अमल नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ों पर अमल करके समझते हैं जन्नत में रिजर्वेशन कर लिया, हाँ रिजर्व हो गई। दीन समझने, दीन पर अमल करने, अपनी कोताहियों का जायज़ा लेने का हमको मौका ही नहीं है। आखिरी आयत, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के सुनो अल्लाह के औलिया पर कोई खौफ और गम नहीं होता। अब अल्लाह के औलिया क्या हैं? हमारे यहाँ वली का लफ्ज़ आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान समझते हैं कि जो क्या कहते हैं, खर्क़ आदत चीज़ों का मुज़ाहरा करे, हवा में उड़े, पानी पे चले, करामत खेले, ताइश में आ जाए तो कुछ का कुछ कर देवे, वो वली नहीं है, या वली के लिए शर्त नहीं है कि करामत का मुजाहरा करे। हर मोमिन, लिख लीजिए ये कुरान की आयत का मफहूम है, एक नहीं दसियों आयत मिलेगी। हर मोमिन अल्लाह का वली है। जो जितना ज़्यादा अल्लाह का फर्मा बरदार है उतना ऊंचे दर्जे का वली है। जो जितना गुनहगार है उस दर्जे का अल्लाह का दुश्मन है। एक ही आदमी में अल्लाह की दुश्मनी और अल्लाह से दोस्ती दोनों चीज़ हो सकती है। इसी आयत का से भी ये साबित हो रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो दोस्त हैं, औलिया हैं, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमज़दा होते हैं। कौन है वो लोग? कुरान की इसी आयत के आगे सूरह यूनुस की आयत है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करते हैं, शरीयत की पाबंदी करते हैं। ईमान और तक़वा आपके अंदर है, आप अल्लाह के वली हैं। जितना ईमान, जितना तक़वा है, उतने वली हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, ये उनकी पहचान है अल्लाह के औलिया की। उनके लिए दुनिया में भी बशारत है,
آج مسلمانوں کو دنیا میں بشارتیں مل رہی ہیں کہ پریشانیاں مل رہی ہیں، خبریں پڑھ کر ہم ٹینشن لیتے ہیں. ہاں، ہمارے گھر سے لے کے فلسطین اور عالمی سطح پر دیکھیے مسلمان ہر جگہ مارے کاٹے پیچھے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، الزام دیے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ. اور ہم کو احساس ہے، ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن اس کا جو اصلی حل ہے وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ دماغ میں نہیں آتا. اللہ نے کہا کہ اللہ کا ولی بن جائیے، ایمان اور تقوی اختیار کر لیجئے، شریعت کی پابندی کر لیجئے، تو دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بشارت کا حقدار بنائے، دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.